यस्सु के पुरफजल नाम में आपको सलाम। आज का हमारा टॉपिक है नासाजगार हालात में पुरसकून रवैया। काम तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारा ध्यान खुदा के कलाम पर होगा, रूह कुद्दस की कुदरत पर, और पूरे ईमान के साथ कलाम पर जब तवज्जो करेंगे फिर हम ऐसा कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जब आप पैगाम सुनते हैं बड़ी तवज्जो से, बड़ी गौर से सुना करें और खुदा से ये दुआ किया करें कि खुदा पाक आपकी मदद करे कि आप खुदा के कलाम पर अमल कर सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, काम कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम खुदा के कलाम की ताकत से, पाक रूह की ताकत से करते हैं तो फिर हमारे लिए नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। जब हालात नासाजगार हों, तो जब हम दुनिया पर गौर करते हैं तो दुनिया इसमें क्या करती है। आपको पता है, दुनिया नासाजगार हालात पर बढ़ा रही है। लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं, वो खुद रहमी और इल्ज़ाम तराशी का जो है दौर दौरा है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? मुझे और आपको क्या करना चाहिए? जो हम खुदा के लोग हैं, हमें एक गवाही बनना चाहिए और हमें बड़बड़ाना नहीं, जिस तरह उनमें से बाज़ बड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। पहला करंथियों 10:10। हमें नहीं बड़बड़ाना चाहिए, अगर बड़बड़ाएंगे हलाक हो जाएंगे। आपको पता है, बनी इस्राइल कौम जब बियाबान में से गुजर रही थी तो मेरे अजीज़ों, वो जब उनको मन आसमान से मिलता था, बियाबान में भी जहाँ पर कोई चीज़ मैसर नहीं आ सकती, तो वो कह रहे थे कि हमें इस निकम्मी खुराक से कराहियत है। वो बड़बड़ाए थे, इसलिए फिर जलाने वाले सांप निकले और उनको डसना शुरू हो गया और बहुत से लोग हलाक हो गए। फिर उन्हें इस बात से माफ़ी मांगना पड़ा। फिर वो जलाने वाले सांप गए। मुकद्दस मूसा ने खुदा के आगे जाकर उनकी शिफायत की, जिसके खिलाफ बड़बड़ा रहे थे। देखिए उसका कितना पुरसकून रवैया है मुकद्दस मूसा का। वही खुदा के सामने गया, उसने पूरी इत्मीनान रवैया रखा और खुदा से इल्तिजा की और जाकर शिफायत की ऐसे लोगों की। तब जलाने वाले सांप उनमें से निकल गए। जब हम बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाने की वजह से जलाने वाले सांप हमारे अंदर आ जाते हैं, हलाकतें आ जाती हैं, जैसा कि हमने पहला करंथियों 10:10 में पढ़ा। तो फिर हमें बड़बड़ाना नहीं है, शिकायत नहीं करनी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात नहीं लगाने, नुक्ताचीनी नहीं करनी। मेरे अजीज़ों, आप उस शख्स की मानिंद हो सकते हैं जिसने कहा मेरे पास जूते नहीं थे और मैं उस वक़्त तक बड़बड़ाता रहा जब तक मैंने एक और शख्स को ना देख लिया जो मेरी तरह था, जिसके पास जूता नहीं था। नहीं तो उस वक़्त तक वो भी बड़बड़ाता रहा। आपको इख्तलाफ मसाइल का सामना हो सकता है, किसी को भी हम में से हो सकता है। इख्तलाफात और मसाइल का सामना हो सकता है। मसलन क्या हो सकता है? इसमें बीमारी,
کمزوری، حوصلہ شکنی، مایوسی، غلط فہمی اور مالی وسائل کی کمی، یا حتیٰ کہ خراب موسم، یا اچانک کار کا خراب ہو جانا، فریج کا خراب ہو جانا، یا گھر کی کسی چیز کا خراب ہو جانا وغیرہ۔ لیکن ان سارے حالات میں ہمیں بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس واضح طور پر تعلیم دیتی ہے کہ آپ کو ان تمام ناسازگار حالات میں پرسکون اور مطمئن رہنے کے رویے کا اظہار کرنا چاہیے۔ آج میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ ان برے حالات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، خدا کے کلام سے سیکھا کریں، خدا کے پاک کلام میں دیکھا کریں۔ پریز گاڈ۔ ہم کسی دوسرے پر الزام لگاتے اور تلخ ہو جاتے ہیں ایسے حالات میں، اکثر ایسا ہے، سب نہیں۔ ہم اندر ہی اندر گھلتے رہتے اور مزید بدحال ہو جاتے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو۔ تاہم ہمیں بائبل مقدس سے مدد لینی چاہیے۔ ایسے حالات میں ہمیں کسی انسان سے نہیں بلکہ خدا سے، کلام خدا ہے، بائبل مقدس سے ہمیں مدد لینی چاہیے۔ اگر آپ فلپیوں 2 باب اور اس کی 14 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، سب کام شکایت اور تکرار کیے بغیر کیا کرو۔ سب کام، جتنے بھی آپ کے کام ہیں، ان میں نہ تو بحث ہونی چاہیے، نہ شکایت ہونی چاہیے۔ کلام کی یہ تعلیم ہے۔ فلپیوں 2:14 یاد کر لیں، نہ تو میں نے بحث کرنی ہے، نہ میں نے شکایت کرنی ہے۔ پریز گاڈ۔ آگے لکھا ہے، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کاجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ فلپیوں 2:15۔ پھر جب آپ ایسا کریں گے، پھر آپ بے عیب، ان ٹیڑھے لوگوں میں، کاجرو لوگوں میں بے نقص فرزند بنے رہیں گے۔ پریز گاڈ۔ آپ میں کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی، اور پھر آپ اس دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیں گے۔ چراغ دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، ان کی چلنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ میرے عزیزو ایسے بن جائیں گے۔ پریز گاڈ۔ آگے فلپیوں 4:11 میں لکھا ہے، یہ پولس رسول کا تجربہ ہے، جو جناب پولس رسول اپنے تجربہ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا تجربہ بیان کرتے ہیں؟ بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑے دل سے سنیے گا۔ لکھا ہے فلپیوں 4:13، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر ناسازگار حالات میں صحیح طریقے سے آپ پر سکون رویہ اختیار نہیں کر پاتے تو آپ کو خدا کے کلام کی قوت کو مانگنا ہے۔ خدا کے کلام کی طاقت سے، خدا کی طاقت سے آپ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ جناب پولس رسول پھر خدا سے ان ساری باتوں کے لیے، ان سارے کاموں کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ یہ گواہی دنیا اور ہمارے ہم کاروں کے لیے پرسکون رویہ اختیار کرنے کی کس قدر خوبصورتی ہے، یا کس قدر خوبصورت گواہی ہے۔ کاش کہ خدا ہم میں سے ہر شخص کو ہر طرح کے ناسازگار حالات میں پولس کا سا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ خدا مجھے بزرگ پولس رسول جیسا رویہ اختیار کرنے میں مدد کر۔ تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بائبلی اور دنیاوی رویوں میں فرق کیا ہے؟ جو بائبلی رویے ہیں ان میں وہ کیا کریں گے، جو بائبلی رویے نہیں ہیں
ان میں کیا فرق ہے میرے عزیزو؟ نمبر 1، دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا جو بائبلی رویہ ہے وہ محبت ہے۔ آپ نے ہر کسی کے ساتھ جس نے بدتمیزی کی ہے، تنقید کیا ہے اور آپ کی شکایات کی ہیں، آپ پر الزامات لگائے ہیں، اس کے باوجود بائبلی رویہ محبت ہے۔ دنیاوی رویہ کیا ہے؟ جبکہ دنیاوی رویہ بے روحی ہے، اس سے رخ موڑ لینا، منہ موڑ لینا ہے۔ نمبر 2، لیڈران کے ساتھ پیش آنے کا بائبلی رویہ تابع داری ہے۔ کیا ہے؟ تابع داری کرنا لیڈران کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ۔ لیکن جب کہ دنیاوی رویہ کیا ہے؟ دنیا داری کیا کرتی ہے؟ دنیا داری کا رویہ بغاوت ہے۔ اب ان میں سے میں اپنے آپ پر غور کر سکتا ہوں کہ جب میرے ساتھ یہ سارے حالات پیش آتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ میں محبت کا رویہ اختیار کرتا ہوں یا بے روحی کا؟ میں ان برے حالات میں بائبلی رویہ اپنے لیڈر کی تابع داری کرنا سیکھتا ہوں یا بغاوت اور تنقید اور آزادی کا رویہ اپناتا ہوں؟ نمبر 3، دوسروں کے جواب میں بائبلی رویہ خاموشی اور دنیاوی رویہ اینٹ کا جواب پتھر ہے۔ جب آپ نے دوسروں کا جواب دینا ہے، جب لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو جو بائبل کا رویہ ہے خاموش ہو جائیں۔ جب الزامات لگ رہے ہیں، آپ کے خلاف شکایات ہو رہی ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ لیکن دنیاوی رویہ کیا کرے گا؟ وہ جواب دے گا، وہ ان کا جواب پتھر سے دے گا۔ ہمیں ہر کسی کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور رویہ، چوتھا، ناسازگار حالات کے دوران بائبلی رویہ اطمینان ہے۔ پرسکون اطمینان رہے۔ جیسے یسوع کو دیکھے کیسا پرسکون اور اطمینان رہا، اور رام سے کہا باپ ان کو معاف کر، نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیسا رویہ؟ جب لوگ مار رہے ہیں، داڑھی نوچ رہے ہیں، کیل لگا رہے ہیں، ان کا رویہ پر اطمینان تھا۔ جبکہ دنیاوی رویہ بڑبڑاہٹ ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ بات میرے عزیزو قابل افسوس ہے کہ بہت دفعہ ہم مسیحی ہونے کے باوجود بائبلی رویے کو اختیار کرنے کی بجائے دنیاوی رویے کا سہارا لیتے ہیں۔ پھر ہم کوئی مسیحی نہیں، کوئی ایماندار نہیں۔ ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں دنیاوی رویے ہمارے لیے نہیں ہے، بائبلی رویے ہمارے لیے ہیں۔ ہم نے بائبلی رویوں کو اختیار کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام پر غور کریں تو پھر ہمیں بائبلی رویوں کا سہارا لینا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ آمین۔ ایک خدا کے خادم ہیں، میتھوڈسٹ چرچ کے بانی، جن کا نام ہے جان ویزلی۔ جان ویزلی کا مشورہ ہے، کسی کے بارے میں اس کے برے ہونے کا یقین نہ کرو۔ کوئی بھی ہے اس کے بارے میں اس کے برے ہونے کا یقین نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں بہترین طریقہ سے تعمیر کرو، کسی کی بدگوئی نہ کرو جب تک متعلقہ شخص سے ملاقات نہ کر لو، اور اپنے شکوک اپنے پاس محفوظ رکھو، شائستہ بنو، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، جہاں تک ہو سکے ضرورت سے زیادہ غیر منافع بخش گفتگو یا کاروبار سے پرہیز کرو۔ جی، اور کیا کرو؟ جنس مخالف کے ساتھ معقول اور متعدد گفتگو کرو۔ خداوند کے کام کے لیے استعمال میں آؤ، گناہ کے سوا کسی بات سے شرم محسوس نہ کرو۔ گناہ پر شرمندہ ہو اور کسی بات پر سے محسوس نہ کرو۔ ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ اپنے یا ہمسائے کے جوتے تک صاف کرنے میں بھی
آر محسوس نہ کرو۔ بے شک آپ کو ہمسائے کے جوتے بھی صاف کرنے پڑتے ہیں، جس طرح یسوع مسیح نے پاؤں بھی دھوئے، تو آپ کرو، تاکہ آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں۔ ہر بات میں خدا کی مرضی کو اول درجہ دو۔ کوئی بھی آپ کا کام ہے، پہلا درجہ خدا کی مرضی، اپنی مرضی نہیں پوری کرنی، اپنے منصوبے نہیں پورے کرنے، بلکہ خدا کی مرضی پوری کرنی ہے، خدا کے منصوبوں کو پورا کرنا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے تمام ذرائع کے ساتھ زندگی بھر نیکی کرتے رہو۔ پوری زندگی جو آپ کی ہے، آپ نے نیکی کرنی ہے، جتنے بھی آپ کے ذرائع ہیں ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ کاش کہ خداوند ہم سب کو ناسازگار حالات میں پرسکون رہنا سکھائے۔ یہ کلام آج سب سے پہلے میرے لیے ہے، پھر آپ کے لیے ہے۔ تو عزیزو، اس پر عمل کریں اور آپ برکت پائیں گے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے ایشوری باپ، میں تیری منت کرتا ہوں، ہم کبھی بھی کسی دنیاوی رویے کو نہ اپنائیں، کبھی بغاوت نہ کریں، کبھی بحث و تکرار میں نہ پڑیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہم تابع داری کا رویہ اختیار کریں، جو بائبلی رویہ ہے۔ ہر قسم کے حالات میں محبت کا رویہ اختیار کریں۔ شکایات ہمارے اندر سے نکال دے، ہم روحانی طور پر ترقی کریں اور اپنے خدا کی تابع داری کریں۔ جتنی شیطانی طاقتیں ہمارے خلاف ہیں، ابھی اور اسی وقت انہیں حکم دیتا اپنی سرحدوں میں چلی جائیں، اور جو بھی یہ کلام سن رہے ہیں برکت پر برکت پائیں، یسوع کے عظیم اور ببرکت نام سے، آمین آمین۔